billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on Darul Hikam channel on YouTube. Guys, आज हमारा तीसरा यहाँ पे लेक्चर आ रहा है 6 क्लास के हवाले से। सबसे पहले जो है मज़मून है वो है उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के जो आज के उन्वानात हैं मैं वो आपको बता दूं। सबक है हमारी रीडिंग बुक में से यौम दिफा, उसके बाद हमारा मुकालमा है, 2 कहानियाँ हैं, एक दरख्वास्त है और कुछ ग्रामर का काम है। इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यौम दिफा, जो हमारा रीडिंग बुक में से चैप्टर है, उसका नाम है यौम दिफा। सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। अपनी किताब में से आप उसकी रीडिंग करो, उसका फरहंग याद करो। फरहंग आपकी बुक की बैक पे जो अल्फाज मायनी हैं या लेसन के अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मायनी आते हैं वो याद करें। फिर आप इसका खुलासा लिखोगे। खुलासा मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये कहानी का 1/3 पार्ट होता है। फिर 2 तशरीह इक़्तिबासात हैं वो करेंगे। तशरीह इक़्तिबास का तरीका बताया जाएगा और फिर उसके जो मश्की सवालात हैं यानी एक्सरसाइज जो होती है। सबसे पहले जो है इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीका, सबसे पहले हम लिखते हैं इक़्तिबास लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक़्तिबास है उसका कि वो आपके उसमें प्लानर में इक़्तिबास दिया गया है, वो इक़्तिबास लिखोगे आप जैसे कि प्लानर में शो करवाया गया। उसके बाद हम लिखते हैं हवाला मतन। हवाला मतन में आता है सबक का उन्वान, यहाँ लिखोगे सबक का उन्वान यौम दिफा। फिर कुछ ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी जो आपको उस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज लगेंगे उनके मायनी लिखेंगे। उसके बाद हम सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। सियाक़ व सबाक़ में आप ये लिखोगे कि ये पैराग्राफ जो है कहानी के कौन से हिस्से से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया और इसके बाद वाले पैराग्राफ में क्या है। फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह आपने मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए और कुछ उसके साथ उससे उस पैराग्राफ में दिए गए वाक़यात से रिलेटेड वाक़यात बयान करते हुए आप उसकी तशरीह करोगे। नेक्स्ट है हमारा दरख्वास्त, कहानियाँ और ग्रामर। दरख्वास्त लिखने का तरीका है। इस दफ़ा आपका जो दरख्वास्त का उन्वान है वो प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है हसूल सर्टिफिकेट के लिए, यानी आप स्कूल छोड़ रहे हो उसके लिए आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए। दरख्वास्त लिखने का तरीका नीचे आपको दिया गया है कि बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल दारुल हिकम स्कूल शादबाग लाहौर जनाब आली। फिर आप दरख्वास्त का पूरा पैटर्न लिखोगे कि आप ये दरख्वास्त किस काम के लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जिस लाइन में अल आरिज लिखेंगे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे, उसी लाइन में राइट साइड पे आप मोरखा लिखोगे। मोरखा का मतलब है वहाँ अपनी तारीख डालनी है उस दिन की जिस दिन आप दरख्वास्त लिख रहे हो। फिर उसके बाद अल आरिज के नीचे आप लिखोगे आपकी ताबे फरमा, हमज़ा छोटी है बड़ी है और जमात शशम। ये तो हो गया दरख्वास्त लिखने का तरीका। अगला है हमारी कहानी है। 2 कहानियाँ दी गई हैं इस दफ़ा आपके लेसन में। आपकी जो प्लानिंग है उसमें 2 कहानियाँ हैं। एक है पहली है लालच बुरी बला है, उसका खाका दिया गया है। इस खाके की मदद से आप कहानी पूरी करोगे कि यानी 3 मुसाफिर दोस्त थे, वो रोज़गार की तलाश में गए। एक दरख्त के नीचे वो एक जंगल में से गुजर रहे थे तो वो चलते चलते थक गए तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहाँ उनमें से एक की नज़र अशरफियों एक थैली पर पड़ी। उन्होंने उस थैली को उठाया और जब उसको खोल के देखा तो उसमें अशरफियाँ थीं, सोने की अशरफियाँ। तो उन्होंने कहा कि ये हम सब मिलकर आपस में बांट लेंगे। तो इतने में एक दोस्त कहता है कि यार भूख लगी है, तो एक दोस्त को वो खाना लेने के लिए भेज देते हैं और खाना लेने जो एक दोस्त चला जाता है तो जो बाकी 2 दोस्त होते हैं वो मिलकर जो है वो ना प्लानिंग करते हैं कि हम ना ये जब आएगा ना वापस तो हम इसको ना बहाने से मार देंगे और ये अशरफियाँ आपस में दोनों बांट लेंगे। वे 2 हिस्से करेंगे, हम इसके 3 हिस्से नहीं हमें करने पड़ेंगे। तो उधर जो दोस्त खाना लेने गया होता है उसके दिल में भी लालच आ जाता है। तो वो कहता है कि मैं ना खाने में जहर खुद खा लेता है और कहता है मैं इनके खाने में जहर मिला देता हूँ, ये दोनों जहर वाला खाना खा के मर जाएंगे, तो मैं जो ना अकेला वो अशरफियाँ जो है ले लूँगा। तो वो दोस्त जब खाना लेकर आता है तो वो उसे ना आते ही ना उसको जो है ना उसको ये बहाना बनाते हैं कि तुम खाना इतनी देर से लेकर आए और उसको गुस्सा होते हैं उसको, और इसी गुस्से में वो दोनों उसको मार देते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही वो खाना खाते हैं तो जहर की वजह से वो दोनों भी मर जाते हैं और थैली वो जो अशरफियों की थैली है वो वहाँ की वहीं पड़ी रह जाती है। और इस तरह लालच ने तीनों की जान ले ली और किसी के हिस्से कुछ भी ना आया, थैली वहीं की वहीं पड़ी रह गई। तो नतीजा क्या है, लालच बुरी बला है।
جی اگلی ہماری کہانی ہے سچ کا انعام۔ آپ کو پتہ ہے سچ میں برکت ہے، سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک لکڑہارا جو ہے نا وہ درخت پر چڑھ کر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کے ہی اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ لکڑی کاٹتے کاٹتے اس کی کلہاڑی جو ہے نا وہ ندی میں جا گری اور لکڑہارا کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ تکلیف کے اور دکھ سے نا گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میرا یہی ایک آسرا تھا جس سے میں اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تو میرے اللہ تو ہی کچھ سبب بنا، میں اس طرح اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، میری کلہاڑی نہ ملی۔ تو اتنی دیر میں نا ندی سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور وہ اس کو نا ایک سونے کی کلہاڑی دیتا ہے اور لکڑہارے کو کہتا ہے کہ یہ کلہاڑی تمہاری ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ لکڑہارا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری یہ کلہاڑی میری نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ دوبارہ ندی میں غوطہ لگاتا ہے اور دوسری مرتبہ وہ چاندی کی کلہاڑی لے کر نکلتا ہے اور لکڑہارے کو کہتا ہے کہ کیا یہ چاندی کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ لکڑہارا پھر انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کلہاڑی بھی میری نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ فرشتہ ندی میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کلہاڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ لوہے کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ لکڑہارا کہتا ہے کہ جی ہاں یہ میری کلہاڑی ہے۔ تو جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کی سچائی پر بہت خوش ہوتا ہے اور سچائی کے انعام کے طور پر دونوں سونے اور چاندی کی کلہاڑی بھی اسے دے دیتا ہے۔ اس طرح لکڑہارے کو دونوں اپنی کلہاڑی بھی مل جاتی ہے، اس کے بعد ساتھ سونے اور چاندی کی کلہاڑی بھی مل جاتی ہے جو کہ اس کی سچائی کا انعام ہوتا ہے۔ نتیجہ سچ کا انعام یا سچ میں برکت ہوتی ہے اور سچ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے جو ہے اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اقتباس لکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس اقتباس ہے اس کا کہ وہ آپ کے اس میں پلانر میں اقتباس دیا گیا ہے، وہ اقتباس لکھو گے آپ جیسے کہ پلانر میں شو کروایا گیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آتا ہے سبق کا عنوان، یہاں لکھو گے سبق کا عنوان یوم دفاع، پھر کچھ خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو آپ کو اس پیراگراف میں مشکل الفاظ لگیں گے ان کے معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا جو اس کا تعارف ہے کہ یہ حدیبیہ جو ہے نا مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے 6 ہجری میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، 6واں سال تھا ہجرت کا، تو حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کا مطلب خانہ کعبہ، مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح یعنی اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ کعبہ جو ہے وہ اسلام کا اولین مرکز ہے، یعنی پہلا مرکز ہے، اور ہجرت کے بعد مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کو نہیں جا سکے تھے، یعنی وہ جو خانہ کعبہ کی زیارت کو وہ نہیں جا سکے تھے۔ ان کے دل میں کعبے کی زیارت، ان کے دل جو ہے وہ کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے اور اس سال اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اگلا اس کا ٹاپک ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان کیونکہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان نے اپنے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ رکھا تھا۔ تو یہ عرب والوں کا دستور تھا، جو عرب کے لوگ ہیں ان کا وہاں پہ رواج تھا کہ جب وہ سفر پر جاتے تو ایک تلوار اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے، جو کہ نیام کہتے ہیں اس کو، تلوار کے کور کو، وہ اس کے اندر ہی رہتی تھی۔ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالخلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ عرب کے رواج کے مطابق قربانی کے جانوروں کو قلادے یعنی پٹے پہنائے تاکہ یہ وعدہ ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ ٹھہر گئے اور قبیلہ خزاع کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور بتایا کہ اہل کفار جو ہے یعنی کفار مکہ کے جو کافر ہیں وہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے، جیسے کہ لوگ عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں آج بھی۔ پھر کفار مکہ سے بات چیت کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ وہاں پہ کفار مکہ سے صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔
تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ جواب دیں اور پیشکش کی کہ اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ بات گوارا نہ کی. انہوں نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. انہوں نے ان کی یہ پیشکش جو ہے نا ٹھکرا دی. حضرت عثمان کے مکہ میں زیادہ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں ادھر افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. پھر بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یعنی جب یہ افواہ کہتے ہیں جھوٹی خبر کو، جب یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. بیعت ہوتی ہے کہ ایک شخص نیچے اپنا ہاتھ رکھتا ہے، باقی اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے حدیبیہ کے مقام سے واپس یا نہ مدینہ واپس جائیں گے نہ ہم آگے بڑھیں گے. تو صحابہ کرام کے پاس تو صرف ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ پر آپ بیعت لے رہے تھے تو بائیں ہاتھ پر باقی صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے جو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لی اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور یہ بیعت جو ہے ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی جس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر آیا ہے. تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یعنی یہ سورۃ فتح کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہو رہا تھا جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے. معاہدہ حدیبیہ، جب کفار کو اس بات کی خبر ہوئی، اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے سہیل بن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. سہیل بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا. اور معاہدہ یعنی کہ ایک ان کے درمیان ایک جو ہے ایگریمنٹ ہوا. معاہدے کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ اس کے میں کچھ نکات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے بغیر واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے. اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے. نیام کا میں پہلے بتا رہی ہوں کہ تلوار کا جو کور ہوتا ہے. دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یعنی مسلمان اور جو کفار ہیں وہ 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے. عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس باقی یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے عرب کے قبائل تھے قریش کے علاوہ، ایک تو قبیلہ قریش تھا نا، باقی جو دوسرے قبیلے تھے ان کو آزادی تھی کہ وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور اگر وہ چاہیں تو کافروں کے ساتھ مل جائیں. اور کفار کا جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ یہ جو شرائط ہے بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح پر پریشان بھی تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں اس میں پھر کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی شامل کرے. مسلمانوں کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے مصلحت ضرور ہوتی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ نے عمرہ ادا نہیں کیا، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، آپ نے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا، اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا. تو یہ تھی اس میں اس کے پس پردہ جو ہے نا وہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں عنقریب ایک بڑی کامیابی عطا کی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے تحریر کیا تھا، کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدہ لکھا تھا. اس کے بعد آپ کی تفہیم آ جائے گی، اس میں آپ کے MCQs ہیں. MCQs آپ جب لیسن کو ریڈ آؤٹ کرو گے اچھی طرح تو MCQs آپ ایزیلی جو ہے وہ سولو کر لو گے. پھر مختلف سوالات کے جوابات جو کہ آپ کو واٹس ایپ پہ یا آپ کے اسی لیسن میں آپ کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد مل جائیں گے، وہ آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے.
پھر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر اور اس کے بعد کے نتائج پر آپ بحث بھی کر سکیں گے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اور پھر آپ یہ ہے سیرت کی کتاب تحقیق جو ہے وہ ہے سیرت کی کتاب سے صحابی کا نام تلاش کریں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیریوں میں جھگڑے ہوئے کفار کی قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے لشکر میں آ پہنچے تھے. اس کا واقعہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ابھی نہ مسلمانوں نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے نہ کفار کی طرف سے کسی نے دستخط کیے تھے, لیکن پھر بھی کیونکہ یہ شاید پہلے طے پا گئی تھی پھر لکھنے کا کام شروع ہوا تھا. تو اس وقت ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل, وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے جو گھر والے تھے وہ کافر تھے, انہوں نے انہیں قید کیا ہوا تھا بلکہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. تو وہ کسی نہ کسی طرح قید سے چھوٹ کر تو بھاگ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں, تو وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. لیکن معاہدہ لکھا جا رہا تھا, پھر بھی معاہدے کے مطابق جو باتیں طے پا چکی تھیں آپ نے ان کو واپس کفار کے حوالے کر دیا تھا. اگر آپ چاہتے تو کیونکہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا تو آپ چاہتے تو ان کو روک بھی سکتے تھے, لیکن چونکہ یہ بات پہلے طے پا چکی تھی اور مسلمان اپنی زبان سے کبھی مکرتا نہیں ہے تو اس لیے آپ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہمارا اگلا چیپٹر ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ سے فیصلہ کیا کہ تمام دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے, تو اس کے لیے آپ نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی, یعنی انہیں خط لکھا اور خط میں آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ آپ جو لوگ جو ہیں وہ یہ اسلام قبول کر لیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا, ان جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا وہ انتہائی سمجھدار تجربہ کار تھے. ان کے خطوط کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کے نام جو خط لکھا اس کا اردو ترجمہ جو ہے آپ کی بک میں دیا گیا ہے, پھر بھی اگر میں آپ کو خط پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مختصر تھا کہ آپ نے اس کو لکھا کہ اللہ کے بندے, سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اس کے بعد لکھا اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے کہ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں. اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی, اللہ آپ کو 2 گنا ثواب دے گا, یعنی 2 گنا کا مطلب ہے ڈبل. اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے, روگردانی کا مطلب ہے منہ موڑ لیں گے, دعوت قبول نہیں کریں گے, تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا. کیونکہ جب اگر بادشاہ اسلام قبول کر لیتا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو رعایا تھی, اس کی جو عوام تھی وہ بھی اسلام قبول کر لیتے, لیکن اگر بادشاہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کی رعایا بھی اسلام قبول نہیں کرتی. اور اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جیسے وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جن کے انبیاء نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں. حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی, حضرت اس کو موسیٰ علیہ السلام کو توریت اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی, اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. تو جن پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو پیروی کرنے والے ہیں, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو آپ نے, اور یہ جو ہرقل ہے یہ عیسائی تھے, اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو تمہارے درمیان یکجا ہے, وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں, اور نہ ہم میں سے کوئی خدا کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنائے. پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں. یعنی اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے, اسلام قبول نہیں کرتے, تو ان کو کہہ دو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عیسائی جو ہیں وہ اس لیے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. حالانکہ آپ نے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بات کا ہے کہ ہم تو ایک ہی خدا کے اطاعت گزار ہیں, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. پھر آپ نے شاہ ہرقل جس کا لقب کیسر تھا, آپ نے اس کو خط لکھا. پھر شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط لکھا. وہ خط جو ہے وہ حضرت جعفر بن اس نے اس خط کو
جب سنا تو اس کو خط کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھا، وہ تخت سے نیچے اترایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور اس خط کے جواب میں اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر شاہ فارس کسریٰ کے نام آپ نے خط لکھا۔ خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جب اس کو خط ملا تو وہ نہ تیش میں آ گیا۔ اس کا اصل نام خسرو پرویز تھا، وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا، مجوسی وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کا پیروکار تھا۔ وہ خط پڑھ کر تیش میں آ گیا اور اس نے نہایت تکبر سے بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام، نعوذ باللہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر غلام کہا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، یہ کہہ کر اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت پارا کر دے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اس کی بادشاہت جو ہے ختم ہو گئی تھی، اس کا ملک جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پھر شاہ مصر مقوقس کے نام آپ نے خط لکھا، یعنی یہاں پہ کچھ خطوط جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو خطوط لکھے تھے لیکن کچھ خاص لوگوں کو خطوط کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مقوقس کی طرف آپ نے اس کا اصل نام جریج بن متا تھا، یہ عیسائیت کا پیروکار تھا، یعنی یہ بھی عیسائی تھا۔ خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد باقی ہے، یعنی آخری نبی کی آمد باقی ہے، انہوں نے آنا ہے، کیونکہ یہ انجیل میں بھی بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، لیکن پھر بھی یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اس نے لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سعودیہ میں پیدا ہوئے نا، سعودی عرب میں، لیکن اس کا خیال تھا کہ آپ شام جو ایک ملک ہے نا شام، وہاں سے آپ آئیں گے، لیکن مقوقس اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا، خط کو خاطی دان کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے جس میں دلدل نامی مشہور خنجر بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج جو اوپر دیے گئے ہیں فرما روا ان کے علاوہ دیگر اور بھی کئی حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ معروف کا مطلب مشہور ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں ایک دین اسلام بھی ہے۔ اچھا جی بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا، اور اسی سے آپ جو ہے وہاں پہ وہ جو ہے نا اسٹیمپ لگاتے تھے، مہر لگاتے تھے۔ یہ لیسن جب آپ پڑھ لو گے تو کیا آپ اس کی ایکسرسائز بھی ایزیلی جو ہے وہ آپ سولو کر لو گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کسی بھی سہیلی کے نام لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں ذاتی اقدس بطور آفاقی رہنما، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رہنما تھے، اس حوالے سے آپ کو خط میں کچھ ان کے خصوصیات لکھیں گی۔ پھر باقی حکمرانوں کے خطوط اگر آپ نے جاننے ہیں تو کسی بھی سیرت النبی کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اور کون کون سے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ جی اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے لیسن۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا سبق ہے، یہ ہے ہماری سورہ یاسین۔ یہاں پہ ہمارے جو ہیں 2 لیسن ہیں سورہ یاسین کی، آیت نمبر 1 سے 12 تک میں 6 آیتیں ایک پہلے لیسن میں ہیں، 6 دوسرے لیسن میں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ نے اپنی ورک بک میں سے یاد کرنا ہے۔ جن بچوں کے پاس ورک بک نہیں ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن پاک میں سے، ترجمے والے قرآن پاک میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا محاورہ بھی یاد کرنا ہے اور لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا علیحدہ ترجمہ یاد کرنا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ ہے یاسین۔ یاسین حروف مقطوعات میں آتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی بندہ ان کے معنی نہیں جانتا۔ والقرآن، یہ میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں تاکہ میں صرف 2-3 آیتوں کا کر کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے، اور آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے آپ جو ہے باقی لفظوں کا بھی لفظی ترجمہ کر لیں گے اور پھر ان کا باب محاورہ۔ پہلی آیت ہے والقرآن، والقرآن الحکیم۔ اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے والقرآن، والقرآن کا مطلب ہے قسم ہے قرآن کی، الحکیم با حکمت، یعنی جو حکمت والا ہے۔ انکا لامن المرسلین، اگلی آیت میں 3 لفظ ہیں، انکا بے شک آپ، لامن المرسلین رسول ہیں، رسولوں میں سے آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، علی کا مطلب ہے پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یعنی سیدھے راستے پر۔ اب ان تینوں یا کا میں محاورہ ترجمہ پڑھوں تو یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بڑا ہوا ہے،
اے محمد بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ میں نے آپ کو یہ اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ جب آپ یہ ساری ٹرانسلیشن اس کی پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے، اس کے بعد آپ اس کے ایم سی کیوز جو کہ آگے آپ کے ورک بک کے پیج نمبر 38 پر دیے گئے ہیں، آپ ان کو حل کر لیں گے خود سے، اور اس میں جو مختلف سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ یاد کریں گے ورک بک سے ہی دیکھ کے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ کن لوگوں کو ڈرانا ضروری ہے؟ جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا ان کو ڈرانا ضروری ہے۔ کون لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کافی لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ سارے آپ کے جو ہے 7 کویشچن آنسر ہیں شورٹ، جو کہ آپ نے یاد کرنے ہیں زبانی۔ ایم سی کیوز بھی یاد کرنے ہیں سالو کرنے کے بعد، اور مختلف سوالات کے جوابات بھی دونوں چیپٹرز کے، سبق نمبر 1 کے بھی اور سبق نمبر 2 کے بھی حصہ اس میں سے قرآن میں سے۔ اس کے بعد جہاں آپ کے اس کا وہ ختم ہوتا ہے، اس کے سوال ہیں التمارین کے، کہ پہلا سوال ہے کہ سبق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا احکام بیان ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھو گے، ٹرانسلیشن یاد کرو گے، تو آپ یہ سوالات کے جوابات آپ لکھنے کے، تینوں سوالات کے جوابات آپ لکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو سننے کے بعد اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے اور سمجھنے اور اس میں سے سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آگے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فضل و کرم کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔